औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बहुत से सवालात हैं जो आपको बेचैन कर रहे हैं। आप इनके जवाब चाहते हैं और आप अल्लाह से बार बार दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन आप कश्मकश में हैं कि यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि अल्लाह मेरी बात सुन रहा है कि नहीं। अगर मैं आपको बताऊंगी अल्लाह आपसे अभी बात कर रहा है, आपको निशानियां भेज रहा है जो आप शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो आज इस वीडियो में हम 5 ताकतवर निशानियों पर बात करेंगे कि अल्लाह आपसे राब्ता कर रहा है और इन पैगामात को कैसे पहचान सकते हैं। नंबर 1, जब आप अचानक किसी चीज़ के बारे में बेचैनी या बेआरामी महसूस करते हैं, कोई फैसला है जो आपको बेचैन कर रहा है या कोई गुनाह जो आप कर चुके हैं या करने वाले हैं, लेकिन आप बेसुकून हैं, बेचैन हैं, तो ये इत्तफाकी एहसास नहीं है। अल्लाह आपको दिखा रहा है कि वो आप तक खामोश पैगाम पहुंचा रहा है। ये अल्लाह का आपको सही रास्ते पर वापस लाने का तरीका है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो लोग ईमान लाए वो अल्लाह की मोहब्बत में ज़्यादा मजबूत है। तो ये जान रखें कि जब आपका दिल आपको किसी चीज़ से दूर करता है तो ये अल्लाह की तरफ से मोहब्बत बड़ा रिमांड है। आप अपने अमाल पर दोबारा गौर करें। ये अंदरूनी कशमकश अल्लाह का आपको सीधे रास्ते पर रखने का तरीका है। नंबर 2, अल्लाह आपसे बात कर रहा होता है जब एक मखसूस आयत या पैगाम बार बार आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होता है। आप इससे कुरान पढ़ते हुए देख सकते हैं, किसी लेक्चर में सुन सकते हैं या सोशल मीडिया पर शेयर होते हुए देख सकते हैं। ये कोई इत्तफाक नहीं, ये अल्लाह का आपकी तवज्जो किसी अहम चीज़ की तरफ मुबज्जल करवाने का तरीका है। जब आप ये देखें तो इससे पैगाम पर गौर करें कि ये आपकी मौजूदा सूरत हाल से कैसे कनेक्टेड है और अल्लाह आपकी रहनुमाई किस तरह कर रहा है। नंबर 3, कई बार हम अपनी ज़िंदगियों की प्लानिंग करते हैं, टारगेट मुकर्रर करते हैं और इनके हसूल के लिए अंत तक मेहनत करते हैं, लेकिन अचानक कुछ रुकावटें आ जाती हैं। ये नाकामियां दिल शकन हो सकती हैं, ख़ास तौर पर जब आपने बहुत मेहनत की हो। ताहम को ये समझना ज़रूरी है कि ये इत्तफाकी बदकिस्मतियाँ नहीं, बल्कि ये दरअसल अल्लाह की तरफ से जानबूझकर दी गई निशानियाँ हैं जो आपको मुमकिन नुकसान से बचा रही हैं। अल्लाह की हिकमत हमारी समझ से कहीं ज़्यादा है और कभी कभी वो हमें चीज़ों से बचाता है जिन्हें हम ज़रूरी समझते हैं। मिसाल के तौर पर तसव्वुर करें कि आप एक ऐसी नौकरी के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं जिसे आप अपने लिए बेहतरीन समझते हैं, लेकिन अपनी काबिलियत और कोशिशों के बावजूद आपको वो नौकरी नहीं मिलती। इस लम्हे में ये एक बड़ी नाकामी महसूस हो सकती है, लेकिन हकीकत में अल्लाह आपको एक बुरे काम के माहौल, तनाव या किसी ऐसी चीज़ से बचा रहा होता है जो आपके ईमान और ज़हनी सुकून को मुतासर कर सकती है। और कभी जब ताल्लुकात नाकाम हो जाते हैं तो ये बहुत तकलीफदा हो सकता है। आपने अपने जज्बात, वक़्त और ख्वाबों को किसी में लगा दिया और फिर सब कुछ बिखर जाता है। लेकिन हम अक्सर ये नहीं समझते कि जब अल्लाह लोगों को हमारी ज़िंदगियों से हटाता है तो वो हमारी सज़ा नहीं होती, बल्कि हमारी हिफाजत कर रहा होता है, क्योंकि वो ताल्लुक या वो शख्स मुस्तकबिल में मुश्किलात का बाइस बन सकता है या आपको सीधे रास्ते से हटा सकता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए
لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم انہیں نہیں جانتے۔ یہ آیت ایک طاقتور ریمائنڈر ہے۔ جو ہم اچھا یا برا سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پر غور کریں۔ جب انہیں روکا، یعنی سمندر کو عبور کرنے سے پہلے اللہ کی رہنمائی سے اسے معجزانہ طور پر پار کرنا ابتدائی تاخیر اس مشن کی نہیں تھی، بلکہ ایک عظیم معجزے کے لیے اللہ کی طرف سے ترتیب تھی۔ اسی طرح جب ہماری زندگی میں چیزیں ہماری پلان کے مطابق نہیں ہوتے تو یہ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں کسی ایسی چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر رکاوٹ ایک بڑے منظر کا حصہ ہے جسے ہم اس لمحے میں نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ یہ تاخیر ہمیں اکثر اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ جب چیزیں ہو جاتی ہیں تو ہم انہیں دیکھتے ہیں، ہمارے مطابق نہیں ہوتی تو ہم فطری طور پر دعا کی طرف رجوع کرتے ہیں، رہنمائی طلب کرتے ہیں اور اللہ پر اپنے انحصار کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ مشکلات اور انتظار کے لمحات در حقیقت روحانی طاقت کے مواقع ہیں۔ یہ ہمیں صبر، اعتماد اور اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا سکھاتے ہیں۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو ہمیں اپنے خالق کے قریب لاتی ہے اور ہمیں اس کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جب ان بندش یا تاخیر کا سامنا ہو تو آپ اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہر بند دروازہ اللہ کا آپ کو کسی بہترین چیز کی طرف موڑنے کا طریقہ ہے۔ ان لمحات کو ایک نشانی کے طور پر لے کر غور کریں اور اپنی نیتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق کریں۔ یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ان موقعات میں ایمان کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ بہترین پلانر ہے۔ جو کچھ اس نے آپ کے لیے رکھا ہے وہ آپ کے تصور سے کہیں زیادہ ہے۔ کبھی اس کے لیے بہترین تحفے بغیر جواب دیے گئے دعاؤں یا نامکمل منصوبے کے فیس میں آتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یاد رکھیں کسی مسلمان کو کوئی تھکاوٹ، بیماری، غم، اداسی، تکلیف یا پریشانی نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا چبھے تو اللہ اس کے بدلے اس کے کچھ گناہوں کو معاف کرے۔ یہ حدیث ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ ہر مشکل اور تاخیر نہ صرف ایک آزمائش ہے بلکہ پاکیزگی اور اجر کا ذریعہ بھی ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ خود کو کسی ایسی صورتحال میں پھنسا ہوا پائیں جو آپ کے قابو سے باہر محسوس ہو تو ایک گہری سانس لیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور یقین رکھیں کہ وہ آپ کو بہترین کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ تاخیر راستے کی رکاوٹیں نہیں بلکہ اللہ کا آپ کو کسی ایسی چیز کے لیے تیار کرنے کا طریقہ ہے جو آپ نے کبھی اپنے لیے نہیں پلان کیا ہوگا۔ نمبر 4، ایک اور طاقتور نشانی ہے کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے کہ جب آپ کو مکمل طور پر غیر متوقع ذرائع سے مدد، مشورہ یا رہنمائی ملتی ہے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں یا کسی فیصلے کے بارے میں غیر یقینی ہو اور اچانک آپ کو ایک ایسی جگہوں سے مدد ملتی ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ ایک اجنبی ہو سکتا ہے جو مہربان الفاظ پیش کرتا ہے، یہ ایک دوست جو بالکل اس وقت آپ سے رابطہ کرتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، یا ایک بے ترتیب پیغام جو بالکل صحیح وقت پر ظاہر ہوتا ہے اور آپ کو وہ وضاحت فراہم کرتا ہے جس کی آپ تلاش کر رہے تھے۔ پراسرار طریقوں سے کام کرتا ہے۔ اکثر لوگوں کو واقعات یہاں تک کہ چھوٹے روزمرہ واقعات کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں وہ رہنمائی بھیجتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔
مثال کے طور پر آپ کسی ذاتی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، آپ کے خیالات آپ پر غالب ہو رہے ہیں، پھر اچانک آپ کو ایک دوست سے ایک ٹیکسٹ پیغام موصول ہوتا ہے جو آپ کی خیریت دریافت کر رہا ہوتا ہے اور بالکل وہی کہتا ہے جو آپ کو سننے کی ضرورت ہوتی ہے، یا آپ ایک اسلامی لیکچر سن سکتے ہیں جہاں مقرر آپ کی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے اور حل اور سکون فراہم کرتا ہے۔ یہ مخصوص اتفاقیات نہیں ہے، یہ اللہ کا آپ تک پہنچنے کا طریقہ ہے، آپ کو دکھانے کا کہ وہ آپ کی کوشش سے آگاہ ہے اور وہ آپ کی پرواہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی رہنمائی ایک اچانک الہام یا ایک خیال کی شکل میں آ سکتی ہے جو آپ کو کسی درینہ مسئلے کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ اللہ ہو سکتا ہے جو صحیح وقت پر آپ کے ذہن میں صحیح خیالات ڈال رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار کسی حدیث یا قرآن کی آیت سے بھی سامنا کر سکتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہو، یہ آپ کے دل سے براہ راست بات کرتی ہو، آپ کو وہ رہنمائی یا یقین دہانی فراہم کرتی ہو جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اس سے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ اللہ کی مدد اکثر ان طریقوں سے آتی ہے جن کی ہم توقع نہیں کرتے، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری مشکلات اس سے پوشیدہ نہیں۔ ان وقتوں کے بارے میں سوچیں جب آپ نے خود کو پھنسے ہوئے محسوس کیا اور اچانک ایک حل نمودار ہو گیا۔ شاید آپ کے پاس پیسے کم تھے اور ایک دوست نے غیر متوقع طور پر آپ کا پرانا قرضہ واپس کر دیا۔ آپ جذباتی طور پر تھکے ہوئے تھے اور کسی نے آپ کی صورتحال جانے بغیر آپ کو بالکل وہی مدد فراہم کی جس کی آپ کو ضرورت تھی۔ یہ واقعات اللہ کے اس طریقوں کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ آپ کا خیال رکھ رہا ہے، آپ کو فراہم کر رہا ہے اور آپ کے لیے چیزوں کو آسان بنا رہا ہے، یہاں تک کہ جب آپ ہار ماننے کے قریب ہوں۔ اللہ کی مدد اکثر اس وقت آتی ہے جب ہم کم سے کم توقع کرتے ہیں، اور کبھی کبھار سب سے زیادہ غیر متوقع لوگ یا حالات کے ذریعے تصور کریں کہ آپ ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں آپ بالکل اکیلا محسوس کرتے ہیں اور اچانک ایک اجنبی یا جو شاید آپ کو جانتا نہ ہو، لیکن اللہ نے انہیں اس لمحے آپ کی مدد کے لیے ایک ذریعہ بنا دیا۔ یاد دہانی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے ارد گرد ہے جو دوسروں کے ذریعے کام کر رہی ہے، انہیں طریقوں سے جو ہم ہمیشہ سمجھ نہیں سکتے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ مدد صرف مشکل وقت میں ہی نہیں ملتی، کبھی کبھار اللہ ہمیں بہتر مواقع، نئی دوستی یا زندگی میں مثبت تبدیلیاں کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ سب اس کے طریقے ہیں جو ہمیں بہترین کی طرف لے جاتے ہیں۔ غور کریں کہ کتنی بار چیزیں آپ کے لیے ٹھیک ہو گئی ہیں یہاں تک کہ آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ قسمت نہیں، یہ اللہ کا منصوبہ ہے جو بہترین طریقے سے سامنے آ رہا ہے۔ ان نشانیاں سے ہم شکر گزار ہوں اور اپنی زندگی میں چھپی ہوئی نعمتوں کو پہچاننے کی دعوت بھی دے دی ہے۔ جب مدد غیر متوقع جگہوں سے آتی ہے تو یہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی یاد دہانی کرتی ہے۔ تسلیم کریں کہ اللہ ہمیشہ آپ کا خیال رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب آپ کو اس کا احساس بھی نہ ہو کہ ہم ایمان سے جڑے رہنے اور ان نشانیوں کا خیال رکھنے سے آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط کرتے ہیں اور اس کے منصوبوں پر اپنا اعتماد کو گہرا کرتے ہیں۔ لہذا اگلی بار جب آپ کو غیر متوقع ذرائع سے مدد ملے تو یاد رکھیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ کبھی اکیلے نہیں ہیں۔ ان لمحات کو ان کی دیکھ بھال اور رہنمائی کے لیے واضح نشانی کے طور پر قبول کریں اور انہیں ہر حالت میں ایمان رکھنے کی ترغیب دیں، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور ہر قدم پر آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ نمبر 5،
اللہ تعالیٰ کے آپ سے بات کرنے کی سب سے گہری اور خوبصورت نشانی میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ کا دل نماز یا دعا کے دوران زبردست سکون محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ اللہ سے مکمل طور پر جڑے ہوئے محسوس کرتے ہیں، جیسے آپ کی تمام پریشانیاں اور اضطراب آپ کے کندھوں سے ہٹ گئے۔ یہ اندرونی سکون کی کیفیت اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کے قریب ہے، آپ کی دعاؤں کا جواب دے رہا ہے اور اپنی رحمت سے آپ کو گلے لگا رہا ہے۔ جب آپ خلوص دل سے دعا کرتے ہیں اور اپنا دل اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ ایک گہرا سکون کی کیفیت محسوس کرتے ہیں، چاہے آپ کے حالات ابھی تک نہ بدلے ہوں۔ یہ سکون صرف عارضی راحت نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کی سن رہا ہے اور آپ کی روح کی تسلی دے رہا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو ایک خاص سکون ملتا ہے جو دنیا فراہم نہیں کر سکتی۔ یہ خاص سکون اکثر اس وقت آتا ہے جب آپ اس کی توقع نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ کسی مشکل صورتحال میں ہو سکتے ہیں، زندگی کے چیلنج سے مغلوب ہو سکتے ہیں اور جواب نماز میں جھکتے ہیں یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اچانک بندہ اپنے رب سے قریب ترین مقام ہوتا ہے۔ ان لمحات میں آپ اللہ کے قریب ہونے کا ایک منفرد احساس محسوس کرتے ہیں جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نہ صرف آپ کے الفاظ سن رہا ہے بلکہ آپ کے دل کے خلوص کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ آپ صرف خاموشی سے بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں تو یہ سکون اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کو گھیرے ہوئے ہے اور آپ کو یقین دلا رہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نماز کے دوران یہ سکون صرف مشکل وقتوں تک محدود نہیں، آپ اس وقت بھی محسوس کر سکتے ہیں جب آپ شکر گزاری کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہو یا صرف رہنمائی مانگ رہے ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک سافٹ ریمائنڈر ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ تھنک مضبوط ہے اور آپ کے ذکر سے خوش ہے۔ جب آپ کا دل ہلکا اور پرسکون محسوس کرتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے اللہ آپ کی پریشانی اور خدشات کا جواب دے رہا ہے، آپ کو آگے بڑھنے کی اندرونی طاقت فراہم کر رہا ہے۔ نماز کے علاوہ یہ سکون اس وقت بھی آ سکتا ہے جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں یا اللہ کے کلام پر غور کر رہے ہیں، آپ خود کو مخصوص آیات کی طرف متوجہ پاتے ہیں جو براہ راست آپ کے دل سے بات کرتی ہے، آپ کو ایسے جوابات یا سکون فراہم کرتی ہے جن کی ضرورت آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ یہ لمحات خاص نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کلام کے ذریعے رہنمائی کر رہا ہے، آپ کی روح کو سکون دے رہا ہے اور آپ کو مضبوط ایمان کے ساتھ رکھنے کی یقین دہانی کروا رہا ہے۔ یہ سکون کی کیفیت بھی اس بات کی نشانی ہے آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، چاہے جواب اس شکل میں نہ آیا ہو جس کی آپ توقع کر رہے تھے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کی دعا کا جواب فوری طور پر آپ کی صورتحال کو بدل کر نہیں دیتا بلکہ آپ کو اس کا سامنا کرنے کے لیے سکون اور صبر عطا کرتا ہے۔ یہ سکون کی کیفیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی مدد دنیا سے آگے بڑھ کر یہ لمحات ہمیں صبر اور اللہ کے وقت پر بھروسہ کرنے کی اہمیت سکھاتے ہیں۔ جب آپ نماز کے دوران سکون محسوس کرتے ہیں تو یہ توکل کا سبب ہوتا ہے، مکمل بھروسہ اللہ۔ یہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، چاہے آپ خود نہ دیکھ سکتے، ہر دعا سنی جاتی ہے اور ہر نماز کا جواب دیا جاتا ہے، چاہے مکمل بھروسہ اللہ خود نہ دیکھ سکے۔ جواب مختلف ہو، جو سکون آپ محسوس کرتے ہیں وہ اللہ کا کہ وہ آپ کا خیال رکھ رہا ہے۔ ان طریقوں سے جو آپ ابھی تک نہیں سمجھ سکتے، یہ گہرا سکون آپ اللہ کے ساتھ اپنا گہرا تعلق کو گہرا کرنے کی
ترکیب ہے، نہ صرف ضرورت کے وقت بلکہ ریمائنڈر ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا صرف مدد مانگنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اپنے خالق کے ساتھ ایک محبت بھرا اور جاری تعلق قائم کرنے کے بارے میں بھی ہے۔ نماز کے دوران یہ سکون کے لمحات اللہ کی طرف تحفے ہیں جو ہمیں اس کی لامحدود رحمت، قربانیاں، عدل اور ایسے ثقافت کو اپنائیں، ان پر غور کریں۔ کسی بھی چیلنج کا سامنا ہو، انہیں سکون اور طاقت کا ذریعہ بننے دیں۔ چاہے آپ کو کسی بھی چیلنج کا سامنا ہو، جان لیں کہ اللہ آپ کا سکون ہمیشہ آپ کی پہنچ میں ہے۔ جب بھی آپ اس کی طرف خلوص اور محبت کے ساتھ رجوع کریں، یاد رکھیں کہ یہ اللہ سکون کی بات چیت کی ایک واضح نشانی ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، کو آپ کے خالق کی طرف سے گہری محبت دی جا رہی ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے مختلف طریقوں سے رہنمائی اور بات کر رہا ہے۔ کبھی کبھی ان پیغامات کے لطیف ہوتے ہیں اور یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم انہیں حاصل کرنے کے لیے ہوشیار اور دل کھول کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ان نشانیوں میں سے کسی کا تجربہ کیا ہے تو جان لیں آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمیشہ آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مددگار لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جنہیں اس ریمائنڈر کی ضرورت ہے، دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر گامزن رکھے، آمین ثم آمین۔